खामोश रहो। यज़दान की आंखों के सामने चौधरी ज़ियान की मैयत आते ही होश में आता चिल्लाकर बोला। ज़रगुल सहम सी गई। वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। कुछ देर के सफ़र के बाद गाड़ी एक हवेली के बाहर रुकी। वो इसे गाड़ी से इसे उतरता देखकर ज़रगुल फौरी उतरी और पीछे की तरफ भागने लगी। चौधरी ज़ियान ने इसे देखा। इसे भागता देख लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तभी इसके आदमी ज़रगुल के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। ज़रगुल के कदम एकदम रुके। वो इन सब आदमियों को देखने लगी। ज़रगुल को एक खौफ सा महसूस हुआ। हलक तक सूख गया। इतनी होशियार नहीं हूँ। यज़दान की आवाज़ अपने पीछे से सुनती वो मुड़ी और इसे नम आंखों से देखने लगी। यज़दान इसके हाथ को अपने हाथ में लिया, तेज़ी से हवेली की तरफ बढ़ा और हवेली में लाते हुए इसे फेंका। ज़रगुल इसे बेबसी और खाली नज़रों से देखने लगी। मेरे साथ क्यों कर रहे हो ये सब? मेरा कसूर क्या है? ज़रगुल थोड़े ऊंचे लहजे में इसे देखते हुए पूछना लाजमी समझने लगी। जब वो ज़मीन पर बैठा सर्द निगाहों से इसे देख, आज के बाद ये आवाज़ हल्की रहे, समझे? मेरे भाई को तुम्हारे भाई ने कत्ल किया है। इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी है। जब जब तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाऊँगा तब तब मुझे सुकून मिलेगा। यज़दान ज़रगुल पर नज़रें गाड़े गुस्से से भरे लहजे में हर लफ्ज़ पर सर्द पान लिए, आंखों में गज़ब का गुस्सा लिए ज़रगुल को घबराने पर मजबूर कर गया। हवेली में मौजूद किसी मुलाजिम में इससे पूछने की जुर्रत ना हुई। वो सब खामोशी से अपने कामों में मसरूफ़ रहे। क्यों ना कि सबको अपनी जान बेहद प्यारी थी। तैयारी पकड़ लो, निकाह ली। चौधरी यज़दान इसका चेहरा दबोचकर चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए कहता अपनी बावकार चाल चलता वहाँ से चला गया। चौधरी यज़दान के अंदर उस वक्त बदले की आग थी। इसे अपना भाई बेहद अजीज़ था। वो इससे जुदा हो गया। इसके अंदर आग लगी थी। इसे लगता था वो अपने भाई के कातिल की बहन को तकलीफ़ देकर खुद को सुकून पहुँचाएगी, मगर खुदा तो इसकी किस्मत का फ़ैसला कर चुका था और ये वो किस्मत बदल ही नहीं सकता था। उस वक्त वो जिस नफ़रत और आग में जल रहा था वो इस पर उल्टे पड़ने वाले थे और ये फ़ैसले की कीमत नहीं बदला सकता। साजिदा ज़रगुल के पास आई, जो वैसे ही बैठी थी। ज़रगुल ने इनकी तरफ देखा। मुझे घर जाना है माँ, मुझे माँ के पास जाना है, प्लीज़ मुझे ले चले। ज़रगुल इन्हें देखते हुए उम्मीद भरी नज़रों से बोली। साजिदा भी इसे नम आंखों से देखने लगी। बेटी तुम बनी हुई लड़कियाँ कभी घर वापस नहीं जाती। वो ना करता गुनाहों की सज़ा काटती हैं। साजिदा भी ज़रगुल को समझाते हुए नरमी से समझाने लगी। ज़रगुल इन्हें देखने लगी। नहीं, मुझे घर जाना है, मैं कुछ नहीं जानती। ज़रगुल चीख कर बोली, जिस पर साजिदा भी इसे देखने लगी। आप कैसे जा सकती हैं? निकाह है आपका, बड़े साहब से तैयारी कर लो इसकी। साजिदा भी इसे देखते हुए बोली। ज़रगुल इन्हें देखने लगी। कोई निकाह नहीं करना, मुझे कभी नहीं करूँगी, समझे? वो इन्हें देखते गुस्से से कहती, साथ कुर्सी से सर टकाकर आंसू बहाने लगी। साजिदा भी खामोशी से इसे देखने लगी। कुछ देर बाद हवेली वापस लौटा। इसे अपने भाई की कमी शिद्दत से महसूस हुई। वो फिर नज़र ज़रगुल पर पड़ी, जो कुर्सी से बाहर सर टिकाए आंसू बहा रही थी। ए लड़की, 5 मिनट है, तुम्हारे कमरे में जाकर हुलिया दुरुस्त करो, मौलवी साहब आने वाले हैं। यज़दान सख्त लहजे में बदतमीज़ी से इसे मुखातब करता हुआ बोला। ज़रगुल ने नज़रें उठाकर इसे देखा और खड़ी हुई। 5 मिनट है, वो है कमरा। वो इसे हाथ से इशारा करके बोला। ज़रगुल खामोशी से चली गई। वो इसे जाता देखने लग गया। चौधरी यज़दान उस वक्त अपने होश में नहीं था। जहन में सिर्फ एक ही बात थी, भाई की मौत। बदला ये भी नहीं सोच रहा था कि वो किस कदर जुल्म हो रहा है, एक मासूम के साथ कितना गलत करने जा रहा है। ज़रगुल कमरे में खामोशी से खड़ी रही और ख़ुद को शीशे में देखने लगी। इसने ज़िंदगी में बहुत से ख्वाब सोच रखे थे, मगर ये ज़िंदगी तो इसकी ख्वाबों वाली ज़िंदगी नहीं थी। इसके दिमाग की नसें फटने के करीब थी। वो इसे अपना वजूद बेकार लगने लगा। यज़दान बाहर खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही 6 मिनट हुए, वो माथे पर पल लिए, चेहरे पर गुस्से भरे तासरात से जाए कमरे की तरफ बढ़ा और ज़ोर से दरवाज़ा खोला। इसे वहाँ साकत खड़ा पाकर सर्द निगाहों से इसे 5 मिनट गुजर गए। यज़दान सख्त वलिया मजबूती थे। इसकी नाजुक सी कलाई अपने हाथ में लेना, सुर्ख आंखें इसके चेहरे पर जमाए ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। मुझे नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। वो रोते हुए इससे कलाई छुड़वाने का सही करती हुए टूटे फूटे अल्फाज अदा करने लगी। जब वो माथे पर कई बल लिए सुर्ख आंखों से इसे उमड़ कर इसे देखने लगा, इसके अल्फाज दम ही तोड़ गए। मैं एक बात बार बार करने का आदी नहीं हूँ, समझे? तुम वनी हो, मेरे हवाले कर दी गई हो। अपने जहन में जितनी जल्दी हो सके ये बात बैठा लो। वो इसे खींच कर करीब करके सर्द लहजे में गुल सहम कर आंखें बंद कर दी गई। एक बेकसूर के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकते हो? वो बेबसी से भीगी आंखों से इसे देखते हुए कहने लगी। जब यज़दान ने इनके होंठों पर उंगली रख दी, वो इसे देखने लगी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो आंखें बंद किए कुछ देर खामोश रहने के बाद कांपते लबों से रुक रुक कर धीमे धीमे लहजे में फिर से बोली, चौधरी यज़दान कुछ भी कर सकता है, खामोश रहो।
یزدان تنے ہوئے اعصاب لیے اس کی کلائی پر مزید گرفت مضبوط کرتا غضبناک انداز میں کہتے ساتھ ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یزدان زبردستی سے گھسیٹتے ہوئے ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھنے لگا۔ اس بیچ جتنے بھی ملازم اور ملازمہ موجود تھی وہ خاموشی سے ڈرے سہمے کھڑے تھے۔ ہر ایک کی نظر اس مجبور بے بس لڑکی پر تھی، مگر وہ سب بھی اس کی طرح بے بس اور مجبور تھے۔ میرے ساتھ یہ ظلم مت کرے، مجھے نہیں کرنا نکاح آپ سے۔ زرگل روتے ہوئے اس کے ساتھ زبردستی چلتی اسے بولی۔ یزدان نے سرخ نگاہوں مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ منہ بند سمجھی یزدان تنے ہوئے اعصاب لیے اونچی آواز میں دھاڑا اور نازگل سمیت سب ملازموں کو ایک بار پھر خوف میں مبتلا کر گیا۔ ٹی وی لاؤنج میں آتے ہی اسے چھوڑتا سر پر دوپٹہ کیے مولوی صاحب کو اشارہ کیا۔ وہ بے بس اور نم آنکھوں سے سب پر باری باری ایک نظر ڈال رہی تھی۔ وہ چودھری اسداللہ اور یزدان کا دوست زمان وہاں موجود تھا۔ کچھ دیر میں دونوں ایک دوسرے کا نکاح میں تھے۔ زرگل کو مجبوراً حامی بھرنی پڑی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھوا چکے تھے۔ یزدان کا دوست زمان میں ملتا خوشی سے چلا گیا، اس کا رونا بند کراؤ اور اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ چودھری صاحب اسے حکم دیتے ساتھ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اٹھو اور چلو۔ یزدان سخت تیور لیے اسے غصے سے بولتا، خود بھی کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پیچھے آنسو بہاتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی۔ آج اس کی زندگی پلٹ کر رہ گئی تھی، بالکل بدل گئی تھی۔ قسمت نے عجیب ہی کھیل کھیلا تھا اور وہ صرف بے بس اور مجبور تھی۔ زندگی میں جیسا سوچا ویسا کبھی نہیں ہوتا، یہ بات آج اسے صحیح معنوں میں محسوس ہوئی ہے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو نظر اس پر گئی اور بیڈ پر لیٹا تھکا سا لگ رہا تھا، چہرے پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے۔ جوتے اتارو میرے، وہ اپنے پیر ہلاتے ہوئے اسے حکم صادر کرتے ہوئے کہنے لگا۔ جج جی۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے آنسو صاف کرتی پوچھنے لگی۔ یزدان تیور چڑھا کر اسے دیکھتے ہوئے جوتے اتارو۔ چودھری صاحب اسے حکم دیتے ساتھ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اٹھو اور چلو۔ یزدان سخت تیور لیے اسے غصے سے بولتا، خود بھی کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پیچھے آنسو بہاتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی۔ آج اس کی زندگی پلٹ کر رہ گئی تھی، بالکل بدل گئی تھی۔ قسمت نے عجیب ہی کھیل کھیلا تھا اور وہ صرف بے بس اور مجبور تھی۔ زندگی میں جیسا سوچا ویسا کبھی نہیں ہوتا، یہ بات آج اسے صحیح معنوں میں محسوس ہوئی ہے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو نظر اس پر گئی اور بیڈ پر لیٹا تھکا سا لگ رہا تھا، چہرے پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے۔ جوتے اتارو میرے، وہ اپنے پیر ہلاتے ہوئے اسے حکم صادر کرتے ہوئے کہنے لگا۔ جج جی۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے آنسو صاف کرتی پوچھنے لگی۔ یزدان تیور چڑھا کر اسے دیکھتے ہوئے جوتے اتارو۔ اللہ جانے میری بیٹی کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہوگا، سلمیٰ بیگم آنسو بہاتے ہوئے زرگل کے لیے پریشان سے بولی۔ کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، ہاشمی صاحب فوراً اسے لاپرواہ انداز میں اسے جواب دینے لگے۔ پہلے تجھے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی برباد کی، اوپر سے بیٹا بھی اپنے جیسا پیدا کیا، میری بیچاری بچی کی زندگی تباہ کر دی اور سکون سے بیٹھ کر روٹیاں توڑ رہے ہو۔ سلمیٰ بیگم غصے سے اسے اسفند کو گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ دونوں غصے سے اس طرف دیکھنے لگ گئی۔ تو کس نے کہا تھا ہاں مجھ سے شادی کرو؟ ہاشمی سرد لہجے میں سلمیٰ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ وہ اپنی ماں باپ کی عزت کے لیے انہیں کیا معلوم تھا اتنا گھٹیا ہوگا۔ سلمیٰ بیگم ہاتھ دکھا کر کوستے ہوئے بولتی، ہاشمی کو غصہ دلا گیا، بہت زبان چل رہی ہے تیری۔ ہاشمی غصے پر قابو نہ کرتے چیخ کر کہتے ساتھ اسے پیٹنے لگا۔ سلمیٰ بیگم تکلیف سے سسکنے لگی۔ ابا بھاسکر اسفند ان دونوں کے بیچ آتے ہوئے خاموشی کو روکتے ہوئے کہنے لگا، کیسے بس کر دوں، زبان بہت چلا رہی ہے تمہاری ماں۔ اللہ جانے میری بیٹی کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہوگا، سلمیٰ بیگم آنسو بہاتے ہوئے زرگل کے لیے پریشان سے بولی۔ کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، ہاشمی صاحب فوراً اسے لاپرواہ انداز میں اسے جواب دینے لگے۔ پہلے تجھے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی برباد کی، اوپر سے بیٹا بھی اپنے جیسا پیدا کیا، میری بیچاری بچی کی زندگی تباہ کر دی اور سکون سے بیٹھ کر روٹیاں توڑ رہے ہو۔ سلمیٰ بیگم غصے سے اسے اسفند کو گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ دونوں غصے سے اس طرف دیکھنے لگ گئی۔ تو کس نے کہا تھا ہاں مجھ سے شادی کرو؟ ہاشمی سرد لہجے میں سلمیٰ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ وہ اپنی ماں باپ کی عزت کے لیے انہیں کیا معلوم تھا اتنا گھٹیا ہوگا۔ سلمیٰ بیگم ہاتھ دکھا کر کوستے ہوئے بولتی، ہاشمی کو غصہ دلا گیا، بہت زبان چل رہی ہے تیری۔ ہاشمی غصے پر قابو نہ کرتے چیخ کر کہتے ساتھ اسے پیٹنے لگا۔ سلمیٰ بیگم تکلیف سے سسکنے لگی۔ ابا بھاسکر اسفند ان دونوں کے بیچ آتے ہوئے خاموشی کو روکتے ہوئے کہنے لگا، کیسے بس کر دوں، زبان بہت چلا رہی ہے تمہاری۔ کیا ہوا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرے نیند میں زرگل سے پوچھنے لگا۔
زرگل اسے دیکھ کر مزید گھبرائی۔ میرے کندھے پر کیڑا ہے، زرگل ڈر سے بہت دھیمی آواز میں بولی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ کیا بول رہی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے میں کہنے لگا۔ زرگل نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ میرے کندھے پر کیڑا ہے، زرگل اب کی بار تھوڑا اونچی آواز میں اسے بتانے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا، بیڈ سے اتر کر نیچے آیا تو ہاتھ سے پھینک دو، وہ اسے دیکھ کر کہتے ساتھ اس کے پاس آ کر بیٹھ کر کہتے ساتھ کندھے پر ہاتھ رکھتا کیڑے کو ہٹانے لگا، مگر وہ نہ ہٹا۔ وہ پریشان سا اسے دیکھنے لگا۔ یزدان نے اسے بمشکل اس کے کندھے سے ہٹایا، وہ چپک چکا تھا اس کے کندھے پر۔ وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ اس نے تو بہت بری طرح کاٹ دیا ہے تمہیں۔ یزدان اس کے کندھے سے قمیض تھوڑا کھسکتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگا۔ زرگل کے وجود میں کرنٹ سا زرگل کانپتے لبوں سے اسے جواب دیتی اپنی قمیض ٹھیک کرنے لگی۔ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ یزدان اسے کہتے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتا اس پر کریم لگانے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ یزدان زرگل کے بے حد قریب چہرہ کیے کریم لگا رہا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اسے محسوس ہو رہی تھی۔ زرگل بے بس سی اپنی سانس روک کر اسے دیکھنے لگی۔ صاحب، آپ کے بھائی کو اسفند نے قتل کیا ہے۔ یزدان جو اسے کریم لگا رہا تھا، اچانک اس کے ذہن میں بات آئی۔ اس سے چلتے ہاتھ رک گئے۔ صوفے پر لیٹ جاؤ، یزدان سرد لہجے میں کہتے ساتھ اپنا ہاتھ ہٹاتا خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زرگل خاموشی سے اسے دیکھنے لگ گئی اور یزدان بیڈ پر آ گیا۔ زرگل خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا مجھے؟ اچانک یزدان چہرے پر ہاتھ پھیرے ہوئے خود سے بولتا۔ نظر زرگل کی جانب گئی تو وہ اپنے میں سمٹی خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ یزدان بھی سیدھا ہو گیا۔ زرگل کانپتے لبوں سے اسے جواب دیتی اپنی قمیض ٹھیک کرنے لگی۔ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ یزدان اسے کہتے ساتھ فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتا اس پر کریم لگانے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگ گئی۔ یزدان زرگل کے بے حد قریب چہرہ کیے کریم لگا رہا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اسے محسوس ہو رہی تھی۔ زرگل بے بس سی اپنی سانس روک کر اسے دیکھنے لگی۔ صاحب، آپ کے بھائی کو اسفند نے قتل کیا ہے۔ یزدان جو اسے کریم لگا رہا تھا، اچانک اس کے ذہن میں بات آئی۔ اس سے چلتے ہاتھ رک گئے۔ صوفے پر لیٹ جاؤ، یزدان سرد لہجے میں کہتے ساتھ اپنا ہاتھ ہٹاتا خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زرگل خاموشی سے اسے دیکھنے لگ گئی اور یزدان بیڈ پر آ گیا۔ زرگل خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا مجھے؟ اچانک یزدان چہرے پر ہاتھ پھیرے ہوئے خود سے بولتا۔ نظر زرگل کی جانب گئی تو وہ اپنے میں سمٹی خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ یزدان بھی سیدھا ہو گیا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ ساجدہ بھی نرم لہجے میں مسکرا کر زرگل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی کچن، زرگل نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں بتایا، جس پر ساجدہ بھی نے اسے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، وہ کہتے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس حویلی میں وہ واحد تھی جنہوں نے زرگل سے تحمل سے بات کی تھی۔ زرگل نے جلدی ناشتہ تیار کیا اور سارا ناشتہ اکیلے ہی کھانے کے میز پر لگایا۔ تبھی چودھری اسد اللہ مغرور چال لیتے ہوئے کھانے والے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ آج کے بعد سر سے دوپٹہ نہ اترے، وہ بھی اسے سرد لہجے میں کہتے ساتھ ناشتہ شروع کرنے لگ گئے۔ زرگل گھبرا کر فوراً سر کو دوپٹے سے ڈھک دیا۔ تبھی یزدان بھی وہاں آیا۔ زرگل کی نظریں اس پر گئی، مگر وہ اگلے ہی پل نظریں جھک گئی۔ چودھری صاحب اسے اور دلدان ان دونوں خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہاں کھڑی تھی، پانی ڈالنا، برتن وغیرہ پکڑانا وہ سب خود ہی کر رہی تھی۔ چودھری صاحب ناشتہ کرتے ہی خاموشی سے اپنی کمرے کی طرف بڑھ سنیں، زرگل نے پہلی دفعہ اسے ہمت پیدا کیے مخاطب کیا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ مجھے امی سے ملنے جانا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بغیر جھجک کیے بے بسی سے بولی۔ اس کے لہجے میں موجود مایوسی کا یزدان بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ تمہیں میرے حوالے کر دیا گیا، وہ اسے ویسے ہی جواب دیتا پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، ہر ایک کام، مجھے صرف ایک دفعہ امی سے ملوا دے، وہ آنکھوں میں نمی لیے منت بھرے لہجے میں بولی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ شام تک آ جائیں گی، وہ مختصر سا جواب دیتا اسے دیکھے بغیر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ زرگل کچن میں موجود کام میں مصروف تھی۔ جب ساجدہ بھی کچن میں آئی، بیٹا جب سے اٹھی ہو کام کر رہی ہو، کچھ دیر آرام کر لو، میں کر دیتی ہوں مدد۔ سنیں، زرگل نے پہلی دفعہ اسے ہمت پیدا کیے مخاطب کیا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ مجھے امی سے ملنے جانا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بغیر جھجک کیے بے بسی سے بولی۔ اس کے لہجے میں موجود مایوسی کا یزدان بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ تمہیں میرے حوالے کر دیا گیا، وہ اسے ویسے ہی جواب دیتا پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔
آپ جو کہیں گے میں کروں گی، ہر ایک کام، مجھے صرف ایک دفعہ امی سے ملوا دے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے منت بھرے لہجے میں بولی۔ یزدان نے اسے دیکھا، شام تک آ جائیں گی، وہ مختصر سا جواب دیتا اسے دیکھے بغیر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ زرگل کچن میں موجود کام میں مصروف تھی۔ جب ساجدہ بھی کچن میں آئی، بیٹا جب سے اٹھی ہو کام کر رہی ہو، کچھ دیر آرام کر لو، میں کر دیتی ہوں۔ تو اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے یار اس معصوم کے ساتھ؟ زمان یزدان کو دیکھتے ہوئے افسوس سے بولا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ جان سے عزیز بھائی کی موت کی خبر نے مجھے کرنے پر مجبور کیا ہے، یزدان کرب سے بڑے لہجے میں جواب دینے لگا۔ زمان اس کی حالت سے واقف تھا تو اس کے بھائی کے ساتھ کچھ کرتا، اس میں معصوم کا کیا قصور ہے؟ زمان اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، قصور یہ تھا کہ وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے۔ وہ اسے صاف لفظوں میں جواب دے کر سگریٹ پھینک کر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زمان اسے دیکھنے لگا، اسے سمجھانا فضول ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دل میں کہنے لگا۔ یزدان خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ شام کے وقت گھر میں داخل ہوا۔ سلمیٰ بیگم اس کے ساتھ موجود تھی۔ ان کے چہرے پر موجود خوشی سب کو صاف نظر آ رہی تھی۔ زرگل جو کچن سے باہر نکلی تھی، نظر سامنے گئی۔ سلمیٰ بیگم کو دیکھ وہ خوشی سے بھاگتی ہوئی ان کی جانب بڑھی۔ ماں، وہ مسکراتے ہوئے سلمیٰ بیگم کے گلے لگی، انہیں پکارنے لگی۔ سلمیٰ بیگم بھی مسکرائی۔ یزدان کی نظر زرگل پر گئی۔ حویلی میں داخل ہونے کے بعد وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بے حد خوبصورت تھی۔ کیسی ہے تو؟ سلمیٰ بیگم اسے الگ کیے چہرے پر ہاتھ پھیرے محبت سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں ماں، یہ چوٹ کیسے لگی آپ کو؟ وہ پریشانی سے سلمیٰ بیگم کے چہرے پر لگی چوٹ کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ شام کے وقت گھر میں داخل ہوا۔ سلمیٰ بیگم اس کے ساتھ موجود تھی۔ ان کے چہرے پر موجود خوشی سب کو صاف نظر آ رہی تھی۔ زرگل جو کچن سے باہر نکلی تھی، نظر سامنے گئی۔ سلمیٰ بیگم کو دیکھ وہ خوشی سے بھاگتی ہوئی ان کی جانب بڑھی۔ ماں، وہ مسکراتے ہوئے سلمیٰ بیگم کے گلے لگی، انہیں پکارنے لگی۔ سلمیٰ بیگم بھی مسکرائی۔ یزدان کی نظر زرگل پر گئی۔ حویلی میں داخل ہونے کے بعد وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بے حد خوبصورت تھی۔ کیسی ہے تو؟ سلمیٰ بیگم اسے الگ کیے چہرے پر ہاتھ پھیرے محبت سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں ماں، یہ چوٹ کیسے لگی آپ کو؟ وہ پریشانی سے سلمیٰ بیگم کے چہرے پر لگی چوٹ کو دیکھتی پوچھنے۔ شکریہ آپ کا، وہ یزدان ہو مخاطب کرتے ہوئے نظریں جھکائے بولی۔ یزدان ایک نظر اس پر ڈال کر خاموشی سے آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ یزدان نے کمرے میں قدم رکھا۔ کمرے میں ایک ایک چیز اس کی جگہ موجود تھی۔ وہ بالکل صاف پڑا تھا۔ آج پہلی دفعہ اپنے کمرے میں آ کر اسے سکون سا ملا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ سگریٹ جلا کر اسے پینے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد زرگل کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں دھواں سا چھایا ہوا تھا۔ وہ عجیب سی بو آ رہی تھی۔ نظر یزدان پر گئی جو سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اسے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ساتھ واپس آنکھیں بند کر کے سگریٹ کے گہرے کش لگانے لگا۔ آپ کو معلوم ہے یہ کتنی نقصان دہ ہے؟ یہ اچھے خاصے صحت مند آدمی کو بیمار کر سکتی ہیں۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے تنبیہ کرنے لگی۔ یزدان نے سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ زرگل خاموش ہو گئی۔ تمہیں سنائی کم دیتا ہے؟ یزدان غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ میں نے سن لیا ہے لیکن آپ میری بات سمجھے۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے پھر سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب یزدان نے پھر اسے ٹوکا، مجھے میرا اچھا برا معلوم ہے، اب جاؤ۔ یزدان ماتھے پر بل ڈالے چلا کر اسے کہنے لگا، جس پر زرگل سہم گئی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ عجیب شخص ہے یہ، زرگل باہر آتے ہوئے خود سے بولتی منہ بنا کر ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان آ گیا کیا؟ چوہدری اسداللہ زرگل کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ زرگل اثبات میں سر ہلا گئی۔ کہاں ہیں؟ چوہدری اسداللہ نے زرگل سے ایک سوال پوچھا۔ کمرے میں، انہوں نے بولا انہیں اکیلا چھوڑ دے۔ زرگل نظریں جھکائے چوہدری اسداللہ کو یزدان کی کہی بات بتانے لگی۔ یہ لڑکا بھائی کی موت کو بہت دل پر لگا گیا ہے، اسداللہ پریشان سے ہو کر کہتے ساتھ آگے کی جانب بڑھ گئے۔ زرگل انہیں جاتے دیکھنے لگ گئی۔ تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ زرگل ساجدہ بی کو دیکھتے ہوئے نظریں تصویر پر جمائے پوچھنے لگی۔ یہ زنجیل بیگم ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگی۔ زرگل نے ساجدہ بی کی جانب دیکھا۔ اچھا تو یہ ہے کون؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ساجدہ بی نے اسے دیکھا۔ بڑے صاحب کی بیگم صاحبہ اور یزدان صاحب کی والدہ بڑی ہی کوئی نیک خاتون تھی، بہت ہی تحمل والی، ہر ایک کا احساس کرنے والی۔ بڑے صاحب نے بہت ظلم کیے ہیں لیکن جیسے جیسے یزدان صاحب بڑے ہوتے گئے
بڑے صاحب نے ظلم بالکل ختم کر دیا، کیوں نہ کہ یزدان صاحب کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی ان کی والدہ کے ساتھ کوئی سلوک ایسا کرے۔ ساجدہ بھی تصویر پر نظریں جمائے زرگل کو ایک ایک بات بتانے لگی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ ہر بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے ساجدہ بی سے کہنے لگی، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ ساجدہ بی زرگل کو دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھنے لگی، جس پر وہ نفی میں سر ہلایا۔ تو آ جاؤ اکٹھے کھاتے ہیں، ساجدہ بی کہتے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ زرگل ایک نظر اس تصویر پر ڈالتی خاموشی سے ساجدہ بی کے پیچھے پیچھے چل دی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو یزدان گہری نیند سو رہا تھا۔ زرگل کمرے میں سگریٹ کی بو محسوس کرتے ہی کھڑکی کھولتی خاموشی سے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ بھی سو۔ صبح اذانوں کے وقت زرگل کی آنکھ کھلی، نظر یزدان پر گئی۔ وہ ابھی بھی اسی طرح سو رہا تھا۔ خاموشی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھتی، وضو کر کے سر پر دوپٹہ لپیٹ کر جائے نماز بچھا کر نیت باندھ گئی۔ جب خود کو اکیلا اور تکلیف میں محسوس کرو تو اللہ کی طرف چل پڑو۔ وہ نماز ادا کرتے ہوئے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگنے لگی۔ آنسو ایک ایک کر کے آنکھ سے بہنے لگے۔ زرگل اپنی آنسو صاف کرتی دعا کے لیے پھر ہاتھ اٹھا گئی۔ اللہ میری مددگار، مجھے مضبوط بنا، ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت دے، مجھے آپ کے ساتھ کی بے حد ضرورت ہے۔ آنکھیں بند کر کے پوری شدت سے یہ دعا کرتی۔ وہ آنکھیں کھول کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر ہلکا سا مسکرا دی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ نہانے کا ارادہ کرتی، خاموشی سے اپنے کپڑے اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ نہا کر وہ کمرے میں واپس آئی۔ مہرون رنگ کا سوٹ جو اس کی دودھیانی رنگت کو بے حد حسین بنا رہا تھا، وہ گیلے بالوں میں اپنے میلے کپڑے ایک سائیڈ پر رکھتی خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی، بالوں کو سلجھانے لگی۔ کنگھا کر کے وہ برش رکھنے ہی لگی کہ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود ڈیکوریشن پیس اس کے ہاتھ سے ٹکرایا اور زمین پر جا گرا۔ زرگل ڈر سے کانوں میں ہاتھ رکھ کر اس کا کانچ ٹوٹنے پر پورے کمرے میں اونچی آواز گونجی۔ یزدان کی آنکھیں ایک دم کھلی، زرگل کی نظر اس پر گئی۔ وہ اپنی سانس روک کر چہرے پر خوف زدہ تاثرات سجائے وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ یزدان نے ایک نظر اس ٹکڑوں پر اور دوسری سرد زرگل پر ڈالی۔ اس کا سراپا دیکھ ماتھے پر بل موجود ایک دم غائب ہو گئے۔ مہرون رنگ کے ڈریس میں وہ اوپر سے گیلے بالوں میں وہ واقعی اپنی جانب متوجہ کرنے کا ہنر رکھ رہی تھی۔ زرگل اس کی طرف سے کوئی غصہ نہ پا کر نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یزدان کی نظر اس کی نتلی پر گئی جو اسے مزید کمزور بنا گئی۔ وہ اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے بیڈ سے اٹھ کر اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ زرگل کا وجود کانپنے لگا۔ وہ خاموشی سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر حلق میں تھوک نگلنے لگی۔ یزدان اس کے بالکل قریب تھا، بس 1 انچ کا فاصلہ دونوں کے درمیان تھا۔ زرگل ڈریسنگ سے جا لگی، دل مانو کسی بھی وقت باہر آنے کو تیار تھا۔ یزدان اپنے ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھانے لگا۔ زرگل کا خوف سا محسوس ہوا، وہ گھبراتے ہوئے چہرہ دوسری جانب موڑ گئی۔ یزدان اسے دیکھنے لگ گیا۔ اس کی یہ یزدان کو ناگواری سی گزری، چہرے پر موجود نرمی کی جگہ ایک دم سخت تاثرات سج گئے۔ مجھے تم ویسے بھی پسند نہیں، مگر مت بھولو تم پر حق ہے میرا۔